औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तफ़हीमात सीरीज़ में हम लोग आज लेक्चर नंबर 16 देखेंगे और कुरान फ़हमी के ज़ेल में जो मुश्किलात एक तालिब इल्म को पेश आती हैं उसका सद्दबाब क्या हो सकता है, या एक कुरान फ़हमी के लिए एक तालिब इल्म को पहले से क्या कॉन्सेप्ट्स या पहले से कौन सी बुनियादी चीज़ें हैं जो मालूम हों और फिर वो कुरान को पढ़ना शुरू करे तो उसके लिए आसानी होती है, और या फिर वो उसको ख़ुद कुरान के अंदर जो मुख्तलिफ़ तज़ादात नज़र आ रहे होते हैं उस पर वो गौर करे तो उसको आसानी हो जाती है, समझने में मदद मिलती है, या फिर किसी अहले इल्म की जब राय को वो देखता है तो तब भी वो किसी एक नतीजे पर पहुंच सकता है। तो इसके लिए जो टॉपिक का मैंने आज इंतखाब किया है वो है कानून अतमाम हुज्जत। कानून अतमाम हुज्जत को सबसे पहले मैं बताऊंगी कि ये क्या है, और उसके बाद हम इसकी एप्लीकेशन की बात करेंगे कि अल्लाह ताला ने इसको किस किस शक्ल में जो है वो लागू किया, और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रिसालत है उसमें इसको किस तरह से अप्लाई किया गया, और फिर हम एंड पे साथ ही में देखेंगे कि तामीम और तखसीस के क्या पहलू हो सकते हैं, और ख़ास कर कानून अतमाम हुज्जत की ज़ेल में इसकी एक दो मिसालें हम देखेंगे। तो हम शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। हम सबसे पहले देखने लगे हैं कानून अतमाम हुज्जत को। अल्लाह ताला जब अम्बिया अलैहिस्सलाम को दुनिया में मबूस करते हैं तो उनकी जो दावत होती है ना, वो कुछ ख़ास मराहिल से गुज़रती है। तो कानून अतमाम हुज्जत को समझने के लिए हम पहले उन मराहिल को देखते हैं कि वो मराहिल क्या होते हैं। तो ये 5 मरहले होते हैं जिनको कि आम तौर पे कहा जाता है कि 5 मरहले हैं एक नबी की दावत में। तो इसमें जो सबसे पहला मरहला है वो है अंजार का। अंजार का मतलब है कि किसी बुरे नतीजे से लोगों को ख़बरदार करना। कुरान से ये मालूम होता है कि अल्लाह के रसूल अपनी कौम को हमेशा 2 अज़ाबों से ख़बरदार करते रहे हैं। एक वो अज़ाब है, यानी कुरान ने बताया है कि क़यामत के दिन अगर जो रसूल के मुनकरीन होंगे और वो एक तो उस दिन उनको एक अज़ाब का सामना करना पड़ेगा, और दूसरा वो अज़ाब है कि जो इस दुनिया में उनको बर्दाश्त करना पड़ेगा अगर अब वो रसूल की अताअत नहीं करते हैं। यानी अब रसूल आ गए हैं और अब ये लाज़मी बात है कि रसूल को फ़तह होगी, तो आपको उनके हामियों में से ही होना है, और अगर आप उनके हामियों में से नहीं होंगे तो आखिरकार आप लोग इस सफ़ाए हस्ती से मिटा दिए जाएंगे। तो जो अम्बिया होते हैं वो जब आते हैं तो लोगों को अंजार करते हैं, बताते हैं। तो ये दावत का जो पहला मरहला है इसमें ये होता है कि अपनी कुछ निजी महफ़िलों में या मजालिस में या करीबी लोगों को फ़र्दन एक एक बंदे को जो है अम्बिया जो हैं वो दावत देना शुरू करते हैं। उनको बताते हैं, अपनी फैमिलीज़ को बताते हैं, अपने करीबी दोस्तों को बताते हैं, और उनको ये चीज़ बताते हैं कि तौहीद क्या है और मुझ पर वही आई है, और इस तरह से मैं अब आप लोगों को एक आने वाले अज़ाब से या क़यामत से ख़बरदार कर रहा हूँ। उसके बाद दूसरा जो मरहला है वो है अंजार आम का। इसमें और मरहला अंजार में ये फ़र्क है कि जो अंजार आम होता है इसमें क्या करते हैं अम्बिया कि वो खुल्लम खुल्ला अपनी कौम को पुकारने के लिए उठते हैं, और जिस हद तक और जो भी ज़राए उनके पास होते हैं उन सब को इस्तेमाल करते हुए अपनी दावत को लोगों के सामने पेश करते हैं। पैगंबरों की दावत में ये मरहला बड़ा ही ज़्यादा सख्त होता है। कुरान ने बताया है कि रसूल अल्लाह की दावत में जब ये मरहला आया तो इसकी तैयारियों के लिए आपको क़यामुल लैल का हुक्म दिया गया। कुरान की सूरह मुज़म्मिल इसी मौके पर नाजिल हुई है। इसमें अल्लाह ताला ने आपको रात की नमाज के लिए उठने, उसमें ठहर ठहर कर कुरान पढ़ने और रात की तन्हाई में सबसे टूट कर उसी के साथ लो लगाने की हिदायत की, और फरमाया कि हम ये इसलिए कह रहे हैं कि अनकरीब एक भारी बात का बोझ हम तुम पर डाल देंगे। चनांचे इसके बाद सूरह मुदस्सिर में ये बोझ आप पर डाल भी दिया गया, और उसका जो है आयात 1-7 उनका तर्जुमा ये है, ए ओढ़ लपेट कर बैठने वाले, उठो और अंजार आम के लिए खड़े हो जाओ। अपने रब ही की किब्रियाई का ऐलान करो, अपने दामने दिल को पाक रखो, शिरक की गलाजत से दूर रहो, और देखो अपनी कोशिश को ज़्यादा ख्याल करके मुनक़ते न कर बैठो, और अपने परवरदिगार के फ़ैसले के इंतज़ार में साबित कदम रहो। ये है अंजार आम। फिर अंजार आम ही वो मरहला है जहाँ पर जब अम्बिया पहुँच जाते हैं तो उस वक्त अम्बिया को ये हिदायत की जाती है कि वो लोग जो आपके मुआंदीन हैं, यानी आपके दुश्मन बन गए हैं और आपके लिए तरह तरह की चालें चल रहे हैं, उनको आपने ज़्यादा जो है उनके दर पे नहीं होना है, बल्कि आपने अब क्या करना है कि आप एक तो आपने सब्र से काम लेना है, और जो लोग आपकी जमात में शामिल हो गए हैं, आपके जो साथी हैं, उनकी तरबियत को आपने असलन अपनी तवज्जो का मरकज़ बनाना है।
اس کے بعد جو تیسرا مرحلہ جو ہے وہ ہے اتمام حجت کا، یعنی اتمام حجت کا مطلب ہے کہ بات بالکل واضح ہو گئی ہے، اور اب انبیاء جو ہیں وہ اس سٹیج پر آ جاتے ہیں کہ حقائق جو ہیں وہ بہت وضاحت کے ساتھ لوگوں کو بتا دیے جاتے ہیں، لوگوں کے سوالوں کے جواب انہیں دے دیے جاتے ہیں، ان کو مختلف طرح سے دلیل قائم کی جاتی ہے، ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کی فطرت کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں، اور مختلف جو ان کی کچھ غلط فہمیاں ہوتی ہیں ان کا بھی ازالہ کیا جاتا ہے، اور اس طرح سے حقائق جو ہیں وہ اتنے زیادہ واضح ہو جاتے ہیں، جو انبیاء کے مخاطبین ہوتے ہیں ان کے پاس اب کوئی بھی عذر پیش کرنے کے لیے باقی نہیں رہ جاتا ہے، یعنی کوئی بھی بہانہ نہیں رہ جاتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے اہل کتاب کے بارے میں کہ یہ اس رسول کو اس طرح سے جانتے ہیں جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، تو یعنی ان پر بات جو ہے وہ بہت زیادہ واضح ہو گئی ہے، تو یہی وہ مقام ہے جسے کہ عام طور پر اتمام حجت کہا جاتا ہے، یعنی جو کچھ بھی ان کو پیش کیا جا رہا ہے وہ یہ لوگ اس کو اس لیے اس کا انکار نہیں کر رہے کہ یہ بات ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، بلکہ یہ اس کو اس لیے نہیں مان رہے کیونکہ یہ ضدی ہیں، یہ ہٹ دھرم ہیں، اور ان کے دل میں حسد ہے اور اناد یا دشمنی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے جبکہ جو ان کو اس دعوت کو ماننے پر آمادہ نہیں کر رہی۔ اس مقام پر کیا ہوتا ہے کہ پیغمبر جو ہوتے ہیں اپنے مخاطبین کا انجام بھی بڑی حد تک واضح کر دیتے ہیں، اور دعوت میں بالکل آخری تنبیہ کا لب و لہجہ اختیار کر لیا جاتا ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں سورہ فیل اور سورہ قریش میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے اس مرحلہ اتمام حجت کے اختتام پر جو نازل ہوئی ہیں، یہ دونوں چیزیں اس میں یہ بہت زیادہ نمایاں ہیں، یعنی آخری تنبیہ کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد چوتھا مرحلہ جو ہے وہ ہے ہجرت و برات کا، یعنی یہ چوتھا مرحلہ ہوتا ہے، اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ حق تو بالکل واضح ہو جاتا ہے، تو انبیاء جو ہوتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان لوگوں کو بتایا ہے، ان کو حق واضح کیا ہے، لیکن یہ لوگ جو ہے اس پر آمادہ نہیں ہو رہے، اور وہ اپنی طرف سے بیزاری کا اعلان کر دیتے ہیں، یا وہ کہتے ہیں کہ اب ہماری طرف سے جو ہے وہ کوئی بھی کمی بیشی نہیں رہ گئی، اور پھر انبیاء کو اتنا زیادہ ستایا جاتا ہے کہ یہ وہ مقام ہے جس میں انبیاء کو یہ بشارت دی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کو لازمی ملے گی، اور جو آپ ہیں اور آپ کے ساتھی ان کو نجات مل جائے گی، اور آپ کو سرفرازی حاصل ہوگی، اور جو لوگ آپ کے مخالفین ہیں ان کو جو ہے اب اللہ تعالیٰ کے وعید کا سامنا کرنا ہوگا۔ اس کے بعد جو آخری مرحلہ ہوتا ہے وہ ہے جزا یا سزا کا، یعنی اب انبیاء نے بات پہلے ایک ایک بندے کو بتائی، پھر سب کو بتائی، پھر اس وقت بھی ان کو جو چیزیں فیس کرنی تھی انہوں نے فیس کی، اس کے بعد جو ہے اتمام حجت ہوا، یعنی بات کو بہت حد تک واضح کیا گیا، لوگوں نے آ کے سوال پوچھے اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا مطلب ہے، آپ معجزہ دکھائیں، آپ معجزہ کیوں نہیں دکھاتے، اللہ تعالیٰ کہاں ہے، اور یہ بت تو ہم نے اس لیے تراشے ہیں کہ ہمارے آبا و اجداد بھی اسی کو پوچھتے تھے، تو کیا وہ سب غلط ہے، یعنی جو بھی ان کے ذہنوں میں سوالات ہوتے ہیں ان کا جواب دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ ساتھ ساتھ انبیاء کو ستا رہے ہوتے ہیں، تو پھر ایک آخری مرحلہ چوتھا مرحلہ جو ہے وہ ہے ہجرت و برات کا، اور برات کا مطلب ہوتا ہے نہیں کسی سے بیزاری کا اظہار کرنا کہ ٹھیک ہے اب آپ جو ہے اپنے راستے اور ہم اپنے راستے، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آنا ہوتا ہے جزا اور سزا کا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جزا اور سزا بھیجتے ہیں۔ اس کے دو طریقے ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انبیاء جو ہوتے ہیں ان کی تعداد ان کے ساتھ جو ان کے ساتھی ہوتے ہیں ان کی تعداد بہت کم ہوتی ہے، اور ان کے پاس کوئی ایسی جگہ بھی نہیں ہوتی کہ جہاں پہ وہ قریبی کسی علاقے میں چلے جائیں اور وہاں پہ وہ سکون کے ساتھ زندگی گزار سکیں، تو کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں پہ عذاب جو ہے وہ آ جاتا ہے ایسی قوموں پر، جیسے قوم لوط پر آیا ہے، قوم نوح پر آیا ہے، قوم عاد پہ اور قوم سمود پہ آیا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ اس میں جو مشرکین لوگ ہوتے ہیں ان سب کو بالکل صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے جو انبیاء کی بات نہیں مانتے ہیں، اور جو دوسرے ہوتے ہیں یعنی انبیاء اور ان کے ساتھی جو ہوتے ہیں ان کو بچا لیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک دوسری صورت بھی ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ انبیاء کے ساتھ دینے والوں کی تعداد اتنی ہوتی ہے کہ ان کو وہاں سے لے کے جا سکتا ہے، اور انہیں کسی قریبی علاقے میں جگہ بھی مل جاتی ہے کہ جہاں پہ وہ جا کے کچھ عرصہ ٹھہر سکتے ہیں، تو ظاہر ہے جس جگہ پہ جائیں گے وہاں پہ بھی کچھ لوگ ہوں گے، تو کیا ہوتا ہے اس دوران انبیاء جو ہوتے ہیں وہ اپنی قوم کو لے کے وہاں سے چلے جاتے ہیں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے چلے گئے، یا جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو لے کر مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے، تو وہاں پہ جب جاتے ہیں تو اپنی جو ان کی جماعت ہوتی ہے اس کی بھی تطہیر کا اور ان کی تربیت کا بھی بندوبست کرتے رہتے ہیں، وہاں پہ اپنا اقتدار بھی قائم کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ وہاں کے جو لوگ مخاطبین ہوتے ہیں ان پر بھی انذار کیا جاتا ہے، یعنی ان کو بھی خبردار کیا جاتا ہے، اور
پھر اب جو عذاب آتا ہے وہ کسی آسمانی فوجوں کے ذریعے سے نہیں آتا ہے، یعنی کوئی آسمان سے عذاب نہیں اترتا ہے، بلکہ وہی انبیاء کے جو ساتھی ہوتے ہیں وہی جو ہے اپنی تلواروں کے ذریعے سے جو انبیاء کے معاندین ہوتے ہیں، یعنی جو دشمن ہوتے ہیں، ان کے اوپر اتمام حجت کرتے ہیں، یعنی کہ ان کو قتل کر دیا جاتا ہے، یعنی ان کے ساتھ جو ہے وہ لڑائی کی جاتی ہے۔ تو یہ قانون اتمام حجت ہے۔ قانون اتمام حجت میں جو 2-3 پوائنٹس جو ہم اینڈ پہ جو ہے وہ اخذ کریں وہ یہ ہے کہ قانون یہ جو ہے اتمام حجت کا، کہ جی حجت تمام ہو گئی ہے، اب بات بالکل واضح ہو گئی ہے، اب اس شخص کو مار ہی دینا چاہیے اور اب اس کا مر جانا ہی اس کا آخری حل ہے۔ تو یہ 3-4 جو نتائج ہم نکال رہے ہیں، اس کے لیے 3-4 شرائط بھی ہیں۔ تو وہ ان میں سے جو پہلی شرط یہ ہے کہ یہ جو کام ہے نا، یہ ایک نبی کرتا ہے، یہ انبیاء کی دعوت کے مراحل کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ علماء کی دعوت کے مراحل کی بات نہیں ہو رہی۔ فار ایگزامپل ایک عالم اٹھ کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے حجت تمام کر دی ہے، لیکن ایک نبی یہ کہہ سکتا ہے۔ کیونکہ نبی کے اوپر وحی نازل ہو رہی ہوتی ہے اور ان کو اللہ کی طرف سے بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی قوم کو بات بہت اچھے سے بتا دی ہے اور بالکل واضح ہو گئی، اور اب ان میں یہ جو لوگ جو نہیں مان رہے نا، تو یہ اس لیے اس بات کو نہیں مان رہے کہ ان کو اصل میں آپ سے حسد ہے، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ تو اس میں رسول کے ساتھ وحی ہوتی ہے، لیکن علماء کے ساتھ جو ہے وہ وحی نہیں ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ بات بالکل واضح ہو چکی ہوتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، انبیاء جب بات کو واضح کرتے ہیں تو وہ حق بہت زیادہ واضح ہو جاتا ہے، اور اس وضاحت یہ ہو گئی ہے، اس کا بھی ایک طرح سے جو اس کو ویلیڈیٹ کیا جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے کیا جاتا ہے۔ اور اس میں جو تیسری دلیل ہے یا جو تیسری شرط ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ انبیاء کو اللہ تعالیٰ کی معیت حاصل ہو جاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حمایت حاصل ہو جاتی ہے، واضح طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آ جاتی ہے، اور یہ پتہ چل جاتا ہے کہ انبیاء کا جو گروہ ہے اور ان کے جو ساتھی ہیں وہ بالکل حق پر ہیں، اور کیونکہ ان کو واضح طور پر برتری ایک حاصل ہو جاتی ہے یا پھر ان کو بچا لیا جاتا ہے۔ جبکہ علماء کی دعوت میں ایسا نہیں ہوتا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ کی معیت اس طرح سے حاصل نہیں ہوتی ہے، یہ صرف قیاس آرائیاں ہوتی ہیں یا دیکھنے والوں کو ایسا محسوس ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ اتمام حجت کا جو قانون ہے یہ انبیاء کے ساتھ خاص ہے۔ اس کی دلیل میں قرآن سے بہت ساری آیات کا حوالہ دیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں سورہ یونس کی آیت نمبر 47 کا ترجمہ میں بیان کر دیتی ہوں۔ وہ یہ ہے کہ ہر قوم کے لیے ایک رسول ہے، پھر جب ان کا رسول آ جاتا ہے تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جاتا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ ہر قوم کے لیے جو ایک رسول ہے، یعنی ایک پیغام دینے والا جب آتا ہے، اور جب وہ ان کے درمیان انذار اور اتمام حجت اور ہجرت و برات سارے مراحل سے گزر جاتا ہے، تو پھر اینڈ پہ سزا و جزا جو ہوتی ہے وہی روبہ عمل ہوتی ہے، اور پھر جو ہے ان کے درمیان جو ہے وہ فیصلہ کر دیا جاتا ہے اور کسی پر بھی کوئی ظلم نہیں کیا جاتا۔ تو یہ قانون اتمام حجت ہے۔ اس کے بعد ہم اب آگے بڑھیں گے۔